आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यकीनी तौर पर तारीखी दिन है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बतदरीज बहाली का अमल तो चंद साल पहले शुरू हो गया था, मगर हम कह सकते हैं कि आज इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में बहाली मुकम्मल हो गई है और भरपूर अंदाज से इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ चुकी है। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर है। खदशात के बरखिलाफ तमाम ऑस्ट्रेलवी बड़े खिलाड़ी और स्टार्स टीम का हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने आज पिंडी में पहले टेस्ट मैच से बाकायदा अपने दौरे का आगाज़ किया। इस दौरे में ऑस्ट्रेलियन टीम एक टेस्ट कराची और फिर एक लाहौर में भी खेलेगी। इसके साथ 3 वनडेज़ और एक T20 भी पिंडी में खेला जाएगा। इसके अलावा सितंबर अक्टूबर में 17 साल बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान का दौरा करेगी। इसी साल खबरें हैं कि न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ भी पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए बैन अक़वामी क्रिकेट के हवाले से 2022 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साल होगा। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में शामिल पाक ऑस्ट्रेलिया होम सीरीज़ का पाकिस्तानी शायकीन बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे। 2 दहाइयों बाद फैंस को दुनियाई क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियों को पाकिस्तानी ग्राउंड्स पर एक्शन में देखने का मौका मिलेगा। इससे कबल पाकिस्तान में PSL का शानदार मेला सजा था, जिसमें दुनिया भर से क्रिकेट स्टार्स ने शिरकत की। यकीनी तौर पे पाकिस्तान में क्रिकेट की बहार अब भरपूर तरीके से लौट आई है और क्रिकेट शायकीन की खुशी की इंतहा नहीं है। यही वजह है कि पहले टेस्ट के लिए दस्तयाब तमाम ऑनलाइन टिकट्स 3 रोज़ कबल ही फ़रोख्त हो गए थे। आज शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज ये पहले टेस्ट का आगाज़ हुआ। इस दौरे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी किया जा सकता है कि गुज़िश्ता 5 साल में ये ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम का पहला मुकम्मल गैर मुल्की दौरा है, जिसके दौरान टेस्ट, वनडे और T20 मैचेस खेले जाएंगे। जबकि 2019 में एशेज़ सीरीज़ के बाद ये ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम की गैर मुल्की सरज़मीन पर भी पहली टेस्ट सीरीज़ है। सीरीज़ के आगाज़ पर आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PCB फैसल हसनैन का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख आज एक अहम दिन है। इस तारीख का पाकिस्तान क्रिकेट बद्दाहों ने ऑस्ट्रेलवी टीम को देखने के लिए 24 साल इंतज़ार किया। इस मौके पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का तारीख इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान में क्रिकेट की तैयारियां देखकर एतमाद हमारा मज़ीद बढ़ा है। इस दौरे से कबल आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा 1998 में किया था। पिछले 24 वर्षों में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 होम सीरीज़ न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेली थी, जिनमें एक का इनेकाद इंग्लैंड और 3 मुत्तहिदा अरब इमारात में हुआ था। पाक ऑस्ट्रेलिया होम सीरीज़ की तारीख पर आपको दिखाते हैं शाहिद मजीद की ये रिपोर्ट। यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान के अंदर बहाली के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, जैसा कि अभी आपने सुना। मगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए और ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए इसी दौरान बहुत ही संगीन, बहुत ही एक अफसोसनाक खबर है जो सामने आई है, और वो ये कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के 2 अजीम क्रिकेटर्स रॉडी मार्श और शेन वॉर्न आज इंतकाल कर गए। दोनों क्रिकेटर्स के इंतकाल की खबर थोड़ी देर कबल आई। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड क्रिकेटर रॉडी मार्श की उम्र 74 बरस थी, लेकिन लेजेंडरी लेग स्पिनर शेन वॉर्न की उम्र सिर्फ 52 बरस थी। मार्श ने 1970 से 1984 तक और ऑस्ट्रेलिया के लिए 93 टेस्ट मैचेस में तकरीबन 355 उन्होंने कैचेस लिए, जो उनकी रिटायरमेंट के वक्त एक आलमी रिकॉर्ड था। जबकि शेन वॉर्न ने 1992 से 2007 के दरमियान अपने 15 साल करियर में 145 टेस्ट मैचेस खेले और 708 विकेट्स हासिल की। वो 700 विकेट्स हासिल करने वाले दुनिया के पहले बाउलर थे। खबर से ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे तो पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज़, ख़ासतौर पे इस सीरीज़ के हवाले से और पाकिस्तानी क्रिकेट के ओवरऑल जो इस वक्त माहौल है और पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में पुरजोर वापसी का जाहिर है कि आज बहुत अहम दिन है। आज बाकायदा, जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज़ का आगाज़ हो गया है और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, शायकीन के लिए हर लिहाज से एक तारीख़ी दिन है। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान में आना और फिर इत्मीनान से आज ये सीरीज़ का आगाज़ हो जाना। बड़ी अच्छी तादाद में शायकीन वहाँ मौजूद थे, बेहतरीन क्रिकेट हुई। सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच आज शुरू हो गया है। पाकिस्तान के लिए भी बेहतर परफॉर्मेंस रही है आज और 245 for 1
اب اچھی ابتدا ہے پاکستان نے کی، اور خاص طور پہ آج امام الحق جنہوں نے کہ بہترین پرفارمنس دی ہے، 132 رن ابھی بیٹنگ کر رہے ہیں، اور اظہر علی 64 رنز ابھی بیٹنگ کر رہے ہیں۔ گویا کہ ایک پرزور آغاز ہوا ہے، نہ صرف یہ کہ کرکٹ کا، انٹرنیشنل کرکٹ کا، آسٹریلیا کی 24 سال بعد پاکستان میں واپسی کا، اور پھر اس کرکٹ سیریز کا۔ اس پورے ماحول پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ممتاز سینئر سپورٹس جرنلسٹ یحییٰ حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ یحییٰ حسینی صاحب۔ پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت زبردست ہے، ہوم کرکٹ کے لیے، ہمارے پاکستانی شائقین کے لیے۔ انٹرنیشنل کرکٹ تو کافی پہلے ہماری الحمدللہ ریوائیو ہونی شروع ہو گئی تھی، مگر آج ایسا لگتا ہے کہ اب بھرپور واپسی ہو گئی ہے۔ ایبسولوٹلی، بالکل درست فرمایا کامران خان صاحب آپ نے، کیونکہ یہ چھٹی ٹیسٹ ٹیم ہے جو کہ پاکستان کھیلنے کے لیے آئی ہے، اور اس سے پہلے بنگلہ دیش بھی آیا، زمبابوے آیا، ساؤتھ افریقہ آیا، لیکن انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی ٹیسٹ رینکنگ میں آسٹریلیا کا نمبر 1 پوزیشن ہے، اور یہ ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کی سیریز حصہ ہے۔ دوسری جو سب سے خاص بات ہے کہ ہم بہت زیادہ اس کو امپورٹنس اس لیے بھی دے رہے ہیں کہ 24 سال بعد آسٹریلیا پاکستان آیا ہے، اور آسٹریلیا اپنے فل اسکواڈ کے ساتھ پاکستان آیا ہے، انہوں نے یعنی پاکستان کو ایزی نہیں لیا۔ تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے، پاکستان کے شائقین کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، اور شاید اسی لیے آج ٹیسٹ میچ میں اتنی تعداد میں لوگ نہیں آئے ہیں۔ اچھا، ٹیسٹ میں ویسے اب پاکستان ایک زمانے میں تو ظاہر ہے کہ لیڈ کر رہا تھا، اگر آج کی میچ کی بات کریں اور اس سیریز کی بات کریں، وہ اوورآل تو صحیح ہے، مگر ابتدا تو آج پاکستان نے بڑی عمدہ کی ہے۔ بالکل، وہ جو کہتے ہیں نا کامران صاحب کے ٹیبل ٹرنز ہو گئے۔ اگر آسٹریلیا کے ٹاپ 6 بیٹسمینوں کی آپ بات کرتے ہیں، ان کے کریڈٹ پر 22,500 رنز ہیں، ہماری بیٹنگ لائن اپ کے 11,500 رنز تھے، ان کی 80 سینچریاں ہیں، ہماری 30 سینچریاں تھیں، لیکن آج جو پہلا دن 90 اوور 245 for 1، میرا خیال ہے کہ آج نیند اچھی نہیں آئے گی آسٹریلیا کو۔ تو یہ لگ کیا رہا ہے آگے کی طرف، خاص طور پہ اگر ہم فی الحال اس میچ کی بات کریں، ایک فارمیڈیبل سٹارٹ ہے، لیکن آگے کیسا دکھتا ہے؟ دیکھیں، آغاز تو کامران صاحب اچھا ہوا ہے، کیونکہ 98 میں جب یہاں پر ٹیسٹ میچ ہوا تھا تو آسٹریلیا نے صرف ایک ہی اننگ کھیلی تھی، 500 پلس انہوں نے رنز کیے تھے، پاکستان 2 اننگ میں ان کے رنز نہیں کر سکا تھا۔ اگر آج آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمنس بھی یہاں ٹاس جیتتے تو وہ بھی پہلے بیٹنگ کو ترجیح دیتے، اور اس پچ کے اوپر جہاں 12ویں اوور میں گین کرنے کے لیے لیون کو آسٹریلیا کے کپتان لے کر آ گئے تھے، اس پچ کے اوپر آخری 2 دن اتنے آسان ہوں گے نہیں، تو اب پاکستان کی ٹیم پوری کوشش کرے گی کہ چاہے 2 دن بیٹنگ کر لے، ایک اتنا بڑا اسکور بورڈ پر سجا دے کہ سیریز کا آغاز کامیابی کے ساتھ۔ تو اوورآل سیریز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی ظاہر ہے کہ ایک طویل، ظاہر 24 سال بعد پاکستان میں آسٹریلیا کے ساتھ کرکٹ سیریز ہو رہی ہے، ہم بھی اتنی بری صورتحال میں نہیں ہیں، تو کیا اوورآل آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، آسٹریلیا نمبر 1 ہے ٹیسٹ کرکٹ میں، پاکستان نمبر 6 ہے، اور اس سیریز کے پہلے ہی ٹیسٹ میچ سے پہلے پاکستان کے 3 امپورٹنٹ پلیئر جو تھے وہ دستیاب نہیں تھے۔ پچھلے سال سب سے زیادہ رنز بنانے والے عابد علی دل کی تکلیف کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہیں، پھر حسن علی انفٹ ہو گئے، فہیم اشرف انفٹ ہو گئے، تو ہمارا کمبینیشن بن نہیں رہا تھا۔ لیکن آج جو پہلا دن ہوا ہے اس کے بعد تھوڑا سانس میں سانس آیا ہے، اعتماد بڑھا ہے، اور اگر پیپر پہ دیکھا جائے تو ہمارا آسٹریلیا سے کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ آج کا پہلا دن جو ہے وہ ہم سیکنڈ ڈے اگر اس کو بہتر انداز میں کنورٹ کرتے ہیں، 2 سیشن بیٹنگ کرتے ہیں، 400 پلس رنز کرتے ہیں، تو ہمارے بہت اچھے چانسز۔ تو یہ امام الحق کی واپسی اور 132 اور ابھی کریز پر ہیں، حیران کن ان کی واپسی ہے کامران صاحب، کیونکہ شان مسعود نے جس طرح PSL میں پرفارم کیا، جس طرح ان کی حالیہ پرفارمنس تھی، ان کو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ کھیلیں گے، لیکن ٹیم مینجمنٹ جو ہے وہ امام الحق کے ساتھ گئی۔ 2019 کے بعد ان کی ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی ہوئی ہے، بڑی اسمارٹ سلیکشن ہے، اس کی تو ظاہر ہے کہ ان کو تو تعریف کے مستحق ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کامران صاحب، ثقلین مشتاق صاحب، رمیز حسن راجہ صاحب جب سے بورڈ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے ہیں، جس چیز کو ہاتھ لگا رہے ہیں وہ سونا ہو جا رہی ہے، تو شاید کامران صاحب جو امام الحق کا سلیکشن ہے اس کو میں یہی کہوں گا۔ اور بڑی زبردست پرفارمنس ہے یہ تو ظاہر ہے۔ جی ہاں، پہلی سینچری ان کی ٹیسٹ کرکٹ میں، 12واں میچ کھیل رہے ہیں، پہلی انہوں نے سینچری سکور کی ہے، اور جس طرح انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے اور جس طرح وہ ہیڈ ڈاؤن کر کے کھیل رہے ہیں، 132 ناٹ آؤٹ ہیں، اس کا مطلب کہ وہ اپنی اس باری کو لمبا کرنا چاہتے ہیں اور اس ملنے والے موقع سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ امپورٹنٹ سال ہے ویسے پاکستان میں کرکٹ کے لیے، اور پھر ہوم کرکٹ کے لیے ایک لوڈڈ سیزن ہے، اور تمام بڑی، صرف آسٹریلیا نہیں، جو آپ فیبرری میں جس کا آغاز ہوا ہے، آگے بھی ڈاؤن دا روڈ ہمیں بڑی عمدہ ٹیمز جو ہیں وہ پاکستان آ رہی ہیں، ایک بہار ہوگی پورا سال پاکستان میں کرکٹ کے لیے۔ بالکل کامران صاحب، آج سے 24 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو بڑے کسی خوف و خطر کے ویسٹ انڈیز، انگلینڈ، پاکستان آتے تھے، لیکن اس کے بعد جو ایک سیکیورٹی کے مسائل کی وجہ سے ٹیموں نے پاکستان آنے سے انکار کیا، لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز، ہمارے اداروں نے جس طرح لوگوں کا اعتماد بحال کیا، ٹیموں کا اعتماد بحال کیا، ہم پریزیڈنشل سیکیورٹی ٹیموں کو فراہم کرتے ہیں، آسٹریلیا کے کھلاڑیوں نے جس طرح آ کر یہاں پر سیلیبریٹ کیا، یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بڑی اچھی بات ہے، اور آسٹریلیا کی ٹیم کے پاکستان میں کھیلنے سے دنیا کو پیغام ملے گا کہ پاکستان سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، کیونکہ 2025 میں ہم نے چیمپئنز ٹرافی جو کرکٹ کا ایک امپورٹنٹ ٹورنامنٹ ہے، جو 2017 میں ہم سرفراز کی قیادت میں انگلینڈ میں جیتے، اس کو ہوسٹ بھی کرنا ہے ہم نے۔
اور آگے بھی آگے جو Absolutely. اس سال تو انگلینڈ پاکستان آ رہا ہے, نیوزی لینڈ پاکستان آ رہا ہے, ویسٹ انڈیز جو ابھی چلا گیا تھا اپنی آدھی سیریز چھوڑ کے, جون میں وہ 3 ون ڈے کھیلنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہم کسی ایک شہر تک ٹیموں کو محدود نہیں کر رہے. آسٹریلیا پنڈی میں کھیلے گی, لاہور میں کھیلے گی, کراچی میں کھیلے گی. تو یہ چیز پاکستان کرکٹ کے لیے اور پاکستان کرکٹ کے جو ایک دروازے بند ہو گئے تھے بین الاقوامی کرکٹ کے حوالے سے, وہ دنیا کو ایک بڑا اور ہم کتنے تیار ہیں اس کرکٹ کی بحالی کے اور بھرپور بہار کے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا مضبوط پورا کیلنڈر ہے پورے سال کا. تو ہم ہماری T20 کی, ہماری ون ڈے کی, ہماری ٹیسٹ کی تیاریاں کتنی ہیں, ہمارے نئے کھلاڑی PSL سے سامنے آ رہے ہیں, یہ ایک بڑا امتحان ہوگا. یہ آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کامران صاحب. اس کو میں تھوڑا سا الگ کروں گا, کیونکہ آسٹریلیا کی ٹیم اگر اچھا کھیلتی ہے, آج پہلا دن تو پاکستان کے نام رہا, لیکن بہت سارے کھلاڑیوں کا کریئر جو ہے وہ اسٹیک پر لگا ہوا ہے. کریں گے پرفارم تو ٹیم کے ساتھ رہیں گے. پاکستان میں کرکٹ کی واپسی کو میں اس اعتبار سے بھی آپ کو کہوں گا کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, پاکستان کرکٹ کے خزانے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جب دبئی میں میچ کھیلتے تھے, ایک دن میں 1 کروڑ روپے آپ کو خرچ کر جانے پڑتے تھے, تو اب وہ پاکستان کرکٹ کو مل رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. جہاں تک آپ پاکستان ٹیم کی بات کر رہے ہیں, وائٹ بال کرکٹ میں تو ہماری ٹیم کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے. T20 میں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, ون ڈے کرکٹ میں بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن ابھی ٹیسٹ کرکٹ میں ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر ہمارے کھلاڑی سیریز میں اچھا کھیلتے ہیں, نہیں کھیلیں گے تو بہت سارے لوگوں کی باری آ جائے گی. کیونکہ اس میں اب ان کی فٹنس کا بھی امتحان ہے, ان کی اسکل کا بھی امتحان ہے. یہ پورے سال انہوں نے اس طرح سے کرکٹ کھیلنی ہے, 1-2 شاید باہر کے بھی ٹورز ہیں. تو یہ تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمارا جو ٹیلنٹ لائن ہے وہ اس وقت کس جگہ پہ کھڑی ہے. بورڈ بھی کوشش کر رہا ہے اور اپنے طور پہ کئی انیشیٹیوز کیے ہیں, جو پوٹینشیل کھلاڑی ہیں ان کو اسپانسرشپ, ان کو لک آفٹر کرنا, یہ تمام چیزیں کافی ایکٹیویٹی تو ہو رہی ہے. کامران خان صاحب, بورڈ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ سڑک پر گاڑی ہے اور وہ چل رہی ہے. بورڈ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی, اور فی الحال تو چیزیں بہت سموتھ اور اسٹڈی چل رہی ہیں. بٹ ہماری یہ لک ہے کہ ہم جہاں پہ جا رہے ہیں کامیابی حاصل کر رہے ہیں. ہم زمبابوے سے کھیلے, ساؤتھ افریقہ سے کھیلے, یا نیوزی لینڈ سے ہار کے آئے تھے, لیکن ورلڈ کپ میں جس طرح کی ہماری کارکردگی رہی ہے. لیکن اب یہ جو ہوم سیریز ہے ہماری آسٹریلیا کے ساتھ, اگر ہم اچھا کرتے ہیں تو دنیا کو بڑا اچھا پیغام ملے گا. آسٹریلیا کے بعد انگلینڈ کو ہم نے فیس کرنا ہے, نیوزی لینڈ کو ہم نے فیس کرنا ہے. تو یہ ہماری ٹیم کے لیے بڑی ایک اسٹرینتھ ملے گی, ایک آکسیجن ملے گی. تو آئی تھنک کہ کھلاڑیوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. پلیئر ہمارے پاس نو ڈاؤٹ بہت اچھے پلیئر ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ رائٹ مین فار دا کیا خزانہ ہے ہماری کرکٹ کا, ہماری ٹیم کا, ہماری جو اسکواڈز ہیں اس میں اگر آپ کہیں کہ جو بیسٹ ایسٹس اگر میں آپ سے پوچھوں تو وہ کیا ہے, ہمارا اثاثہ کیا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, PSL کی آپ نے ابھی بات کی, ٹیلنٹ کی ابھی آپ نے بات کی, تو مجھے بہت معذرت کے ساتھ ود ڈیو ریسپیکٹ میں آپ کو کہوں گا, بیٹنگ میں مجھے کچھ اتنا ٹیلنٹ نظر نہیں آیا. فخر نے سب سے زیادہ رنز کیے, مگر سرپرائز آتے ہیں نا, آج دیکھیں نا امام الحق نے اور امام نے اگر رنز کیے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کو بولنگ میں بہت اچھے بالرز ملے ہیں. اگر ہم اپنے ان بالرز کو, خاص طور پر دھانی کے ساتھ جس طرح وسیم جونیئر تھے, اس کے بعد اگر ہم بات کریں اور بہت سارے لڑکے آئے ہیں کھیلنے کے لیے پاکستان ٹیم میں, بالنگ میں ہمارے پاس بے انتہا ٹیلنٹ موجود ہے. سلمان ارشاد نے بہت اچھی بالنگ کی. اگر ہم ان بالرز کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو پاکستان کرکٹ کا جو فیوچر ہے وہ بہت برائٹ ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. یحییٰ حسینی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی سے ساتھ واپس آتے ہیں. گزشتہ سال اگست میں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد سے مسلسل یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان دشمن دہشت گرد طاقتیں مجتمع ہو رہی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے چند مہینوں کے دوران ہم نے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی دیکھی ہے, اور کافی تیزی نمایاں ہو رہی ہے. آج اس کی سب سے بڑی گواہی سامنے آئی ہے. PTI دور حکومت میں آج اپنی نوعیت کا سب سے بڑا اندھوناک دہشت گرد حملہ ہوا ہے. یہ حملہ پشاور کے قصہ خوانی بازار کی جامع مسجد امامیہ میں نماز جمعہ کے دوران ہوا. معصوم نمازیوں کو نشانہ بنایا گیا. خودکش حملے میں امام مسجد سمیت اب تک کی اطلاعات کے مطابق 56 سے زائد نمازی شہید ہوئے, 194 افراد زخمی ہونے کی اطلاع ہے. پاکستان میں آخری بار تقریباً 3 سال پہلے اپریل 2019 میں کوئٹہ کی سبزی منڈی میں خودکش حملے میں ہزارہ برادری کے 9 اور ایک FC اہلکار سمیت 20 افراد جاں بحق ہوئے تھے. آج پشاور میں دہشت گرد حملے کی CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قصہ خوانی بازار کے کوچہ رسالدار کی جامع مسجد امامیہ کی گلی میں سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس خودکش حملہ آور پیدل چلتا ہوا آیا. پہلے اس نے مسجد کے باہر پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی, اور پھر تیزی سے مسجد میں داخل ہو کے خود کو ممبر کے سامنے تیسری صف میں اڑا دیا.
دھماکہ اتنا شدید تھا کہ مسجد کی آخر صفوں تک ہر طرف نمازیوں کی لاشیں اور انسانی اعضاء پھیل گئے۔ متعدد عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ خودکش حملے کے وقت مسجد میں نماز جمعہ کی جماعت کھڑی ہونے والی تھی۔ نمازی بڑی تعداد میں مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ پولیس اہلکار روکنے پر خودکش حملہ آور نے فائرنگ کر کے تیزی سے مسجد میں گھسنے کی کوشش کی اور تیسری صف میں پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑایا۔ یہاں پہ آج 5:01 بجے خودکش حملہ آور نے جامع مسجد اثناء عشری کے سیکیورٹی گارڈ کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد خودکش حملہ آور فوراً ہال میں گئے اور منبر کے سامنے مولانا ذوالفقار حسین خلیلی جو نماز جمعہ پڑھاتے ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا۔ بھائی وہ ادھر میدانی کی طرف سے آیا ہے، اس نے 3-4 بندے وہاں پہ مارتا آیا ہوا ہے۔ یہاں ہماری لیبری ایس پہ بھی اس نے فائر کیا ہے اور میں وہاں پہ کھڑا تھا، اس نے پولیس والے کو پہلے مارا ہے۔ جب بھاگا ہے میں اس کے پیچھے وہاں تک گیا ہوں، لیکن آگے وہ چوکیدار کو اس نے فائر کیا ہے اور فائر کر کے پھر وہ اندر چلا گیا۔ اندر گیا تو میں وہاں تک پہنچا تو پھر دھماکہ ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے انسپکٹر جنرل پولیس معظم جان ساری کا کہنا ہے کہ دھماکے سے قبل علاقے میں سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی۔ انتہائی تنگ گلی کی مسجد کے گیٹ پر بھی 2 پولیس کانسٹیبل تعینات تھے۔ خودکش حملہ آور کے ساتھ پولیس اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، جس میں ایک اہلکار موقع پر شہید ہوا جبکہ دوسرا اہلکار حملہ آور کو روکنے کی کوشش کے دوران زخمی ہوا۔ 2 کانسٹیبل ڈیوٹی کے اوپر موجود تھے، ایک حوالدار تھا، ایک کانسٹیبل تھا۔ دہشت گرد جو ہے ایک تھا آن فٹ تھا، پیدل تھا، وہ آیا اور اس نے دور سے جو ہمارے دونوں کانسٹیبل تھے ان کو نشانہ بنایا۔ ایک ہمارا کانسٹیبل جو ہے وہیں پہ گر کے فوری شہید ہو گیا، دوسرا ہمارا جوان جو ہے اس کو بھی گولی لگی، وہ کرٹیکل ہے اس وقت اور ہاسپٹل میں ہے۔ جب دونوں ہمارے پولیس کے اہلکاروں کو انفیکٹو کر دیا دہشت گرد نے تو اس کے بعد پھر وہ اندر بھاگا ہے اور مسجد کے اندر یہ گھس کے جا کے تقریباً کوئی تیسری صف میں اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ہاتھ میں اس کے ایک پسٹل تھا جس سے اس نے پہلے شروع میں چند فائر کیے اور اس کے بعد پھر ایکسپلوڈ کر دیا اپنے آپ کو۔ ہمارے جو بم ڈسپوزل کے ایکسپرٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی 5-6 کلو قریب ہائی ایکسپلوسو تھا جو کہ اس نے اپنے کپڑوں کے نیچے پہنا ہوا تھا۔ اس نے کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی تاکہ شاید اس کی انٹری میں آسانی ہو جائے یا شک اس کو اوپر نہ ہو سکے۔ تاحال کسی دہشت گرد تنظیم نے آج پشاور خودکش حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ملک دشمن قوتوں کے اشاروں پر داعش سمیت دیگر شدت پسند گروہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں۔ خاص طور پہ داعش پاکستان ہی نہیں بلکہ افغانستان، عراق اور شام سمیت دنیا بھر میں اہل تشیع کمیونٹی پر حملوں میں ملوث ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں داعش نے شیعہ مسلمانوں کی جو قتل و غارت کی ہے اور جو ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں اس پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ رپورٹ۔ یقیناً پشاور خودکش حملے کی ٹائمنگ بہت اہم ہے کیونکہ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب پشاور سے 2 گھنٹے کی مسافت پر راولپنڈی میں پاکستان اور آسٹریلیا کرکٹ ٹیمیں مد مقابل تھی۔ یہ یقیناً پاکستان کے لیے بہت اہم دن تھا، پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے بہت اہم دن تھا کیونکہ پاکستان میں بھرپور انداز سے انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو رہی تھی اور 24 سال بعد آسٹریلیا کا پاکستان کے لیے دورہ تھا۔ آسٹریلیا کا یہ دورہ اس حوالے سے ہمیں علم ہے کہ پاک دشمن قوتیں اس دورے کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں، لیکن بہرحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ حالیہ سالوں کا اس حکومت کا یقیناً اندھوناک ترین یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، آج پشاور کا یہ واقعہ، یہ بتائیے یہ بہت بڑا واقعہ ہے مگر اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ اس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک انٹیلیجنس انفارمیشن نہیں تھی کہ اس قسم کا کوئی حملہ ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ ہم منگل ٹیوزڈے کو صبح 2 گھنٹے دیکھتے ہیں جو ریڈ الرٹ یا تھریٹس ہوتی ہیں، اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں تھا اور کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا۔ اور خودکش کو تو آپ کو پتا کہ کوئی نہ ان کی یونیورسٹی یا نہ ان کا کالج ہے، اگر فون میں انفارمیشن مل جائے تو مل جائے، لیکن یہ بہت بڑا فن ہے اور حادثہ ہے اور یہ پاکستان کی میرا مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کی ایک غیر ملکی سازش ہے اور جتنا یہ نقصان ہوا ہے بہت بڑا نقصان ہے۔ ویسے تو کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے مگر اس کی جو چھاپ ہے وہ کوئی پہچاننا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کیا خبریں ہیں کہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس قسم کی حرکتیں پوری دنیا میں اسلامک اسٹیٹ یا جس کو ہم داعش کے نام سے پہچانتے ہیں وہ کرتی رہی ہے، گو کہ اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ ابھی تک نہیں کی ہے اور داعش بھی ہمارے پڑوس میں بھی ہے، کنڑ میں بھی ہے، نگہار میں بھی ہے
اور نورستان میں بھی ہے بالکل قریب، لیکن ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی اور نہ ہی کوئی انویسٹیگیشن جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے. 1-2 گھنٹے میں ہو جائے گی، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ ساری دنیا میں داعش کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں، اور خاص کر ہمارے 3-4 بارڈرز کے نزدیک ہی ان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ انہوں نے کیا. شیخ صاحب، کیا کیجویلٹی نمبرز ہیں آپ تک جو اب تک پہنچے ہیں؟ کیا اس وقت کے نمبرز ہیں؟ ہمارے پاس تو 50 تھے، لیکن ہاسپٹل نے 55-56 دی ہیں. ہمارے پاس تو 50 آئے تھے کوئی تقریباً 7-7:15 بجے. لیکن شیخ صاحب اگر یہ 65 ہے تو یہ ہے. اچھا، زخمیوں کی کیا کیفیت ہے اور کیا نمبرز ہیں زخمیوں کے؟ زخمی 170-80 لوگ زخمی ہیں. تو یہ بالکل بھری ہوئی مسجد تھی اور نماز جاری تھی شیخ صاحب جس وقت یہ ایک خودکش حملہ آور تھا جس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا ہے، یا 2 تھے؟ اس واقعے کے حوالے سے اب تک کی کیا انفارمیشن ہے جو کنسولیڈیٹ ہوئی ہے، جو کہ اب ہم جس کو کہہ سکتے ہیں ٹھوس انفارمیشن؟ ایک ادارہ، ایک جو آپریشنل ہیں وہاں پہ، وہ ایک کہہ رہا ہے اور ایک 2 کہہ رہا ہے. لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، ان کی طرف سے فائنل نہیں آیا، لیکن یہ آگے تک پہنچا ہے اور اس نے جا کے اگلی صفوں میں جا کے اپنے آپ کو سویسائڈ کیا ہے، بلاسٹ کیا ہے. اور ایک کی کا کچھ کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ 2 لوگ تھے. لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے، ہم اسی لیے ایک پہ ہی ہیں. لیکن 1-2 جو پولیس کے وہاں پر آفیسر ہیں وہ 2 کے ہونے کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں. اور شیخ صاحب، جتنا بڑا یہ حملہ ہے، جتنا بڑا یہ دھماکہ ہوا ہے، جتنا اس سے نقصان ہوا ہے، یہ جو جتنا مواد اور جتنا بارودی مواد اس خودکش حملہ آور کے پاس تھا، یہ 10-15 کلو سے کم تو یہ بات نہیں لگ رہی. ماہرین کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جس کی ویڈیو دکھا رہے ہیں وہ تو بڑی بہتر سپیڈ سے چل کے جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے ممکن ہے اندر بھی انہوں نے کچھ پہنچایا ہو. ابھی فائنل انویسٹیگیشن نہیں ہے، لیکن جو بندہ پسٹل سے پولیس والے کو مار رہا ہے اس کو میں نے دیکھا ہے، اس کی سپیڈ جو ہے کچھ زیادہ وزن اٹھائے جانے والے خودکش حملہ آور کی نہیں تھی. ممکن ہے انہوں نے اور بھی آج کل نئی آئیڈیز آئی ہوئی ہیں، ممکن ہے انہوں نے پہلے بھی اندر کچھ لوگ پہنچائے ہوں. لیکن ابھی کیونکہ فائنل انویسٹیگیشن نہیں ہے، ہمارے پاس تو ویڈیو میں وہی ایک آدمی آ رہا ہے جس نے پولیس والے کو 2 پولیس والوں کو شہید کیا اور اندر داخل ہوا اور اس نے یہ کام کیا. اس سے پہلے ویسے شیخ صاحب، اس سے ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ الحمدللہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے حالات بہت بہتر ہیں. جیسا آج واقعہ ہوا ہے، معاف کیجئے، ایک زمانے میں تو یہ ہر دوسرے روز اس قسم کا واقعہ ہوتا تھا. تو اس لحاظ کی، اس انداز کی سیکیورٹی بھی اب نہیں ہے. جیسے کہ امام بارگاہوں میں یا مساجد میں جس انداز کی سیکیورٹی ہوتی تھی، کیمراز ہوتے تھے، یا یہ کہ وہاں پہ جو اسکینرز وغیرہ ہوتے تھے، واک تھرو گیٹس ہوتے تھے، اس انداز کی سیکیورٹی ہمیں یہاں نظر نہیں آئی ہے جیسے کہ پہلے ہوتی تھی. اور اب یہ معمول کی زندگی تھی کم از کم اس جگہ پہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اب دیکھیں نا، حالات اور مسجدیں اسلام کی طرف اتنا، کئی ہزار مسجد صرف اسلام آباد میں ہیں، اور اسلام آباد پولیس کے پاس اسکینر جو ہیں وہ 20-22 ہیں. اور اسی طرح دوسرے شہروں کی بھی صورتحال ہے. مسجدیں جو ہیں وہ الحمدللہ بہت زیادہ، امام بارگاہیں، مسجدیں، ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اور نمازیوں کا رجحان بھی، جمعے کا دن تھا، اور جو اس طرح ملک دشمن، اسلام دشمن اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والی قوتیں ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ پہلے بہت ساری ریسرچ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اور ایک دن میں یہ فیصلہ نہیں کرتے. وہ ہفتے لیتے ہیں کہ سلیکشن کے لیے، کہ ٹائمنگ کی سلیکشن کے لیے وہ ریکی کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اس قسم کا واقعہ کرتے ہیں. کیونکہ ان مقامات پر سرکاری انتظامات ظاہر ہے، جیسے کہ آپ نے کہا، اور صحیح بھی بات ہے کہ ہزاروں جگہوں پہ تو یہاں پہ ہماری سیکیورٹی اپریٹس کی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایک ایک جگہ کو اس طرح سے پروٹیکٹ کر سکے، واک تھرو گیٹس، اسکینرز، یہ ساری چیزیں. مگر اس قسم کے جگہوں نے اپنے انتظامات کیے ہوئے تھے. اس مسجد امامیہ میں ایسے کوئی انتظامات تھے جو کہ کرتے ہیں عام طور پہ لوگ، اپنے واک تھرو گیٹ لگاتے ہیں، اپنا انتظام کرتے ہیں.
میرے خیال میں وہ چیزیں اب اس لحاظ سے ہیں نہیں پاکستان میں جیسی کہ ہوا کرتی تھی اب سے چند سال پہلے. کافی نارمل ہو چکے تھے حالات اور معاملات جو ہیں، اس لیے میرا خیال ہے سیکیورٹی میں ہر مسجد کی اپنی بھی سیکیورٹی ہے، ہر مسجد کے اپنے طلباء کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے. اور کیونکہ اگر ان لوگوں کی اپنی مدرسوں کے بعد اور اپنی مسجدوں کے بعد ڈیوٹی نہ ہو تو بہت مشکل ہو جائے. کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسجدوں کی تعداد اب اسلام آباد جیسے چھوٹے سے شہر میں ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور مدرسوں میں جہاں طالبات یا دوسرے طلباء پڑھتے ہیں ان کی تعداد بھی ہزاروں میں پہنچ چکی ہوئی ہے. سو اس لیے اس ساری صورتحال میں ساری قوم کو ایک ہونا پڑے گا اور ساری قوم کو فکر کرنی ہوگی کہ اس کا سدباب کا ایک دیگے آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی اور سارے معاملات پہ نظر رکھنی ہوگی. کیونکہ ظاہر ہے کہ اس حکومت کے اور ظاہر ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے حالات میں بہت بہتری ہے، اسی لیے ہم آج یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس حکومت کے دور کا سب سے بڑا واقعہ ہے دہشت گردی کی سب سے بڑی کارروائی ہے. آپ پرائم منسٹر سے ملے، کیا سینس تھا ان کا؟ ظاہر ہے وہ فکر مند تھے اور انہوں نے ساری صورتحال اب دیکھیں. میں وقت سے پہلے ہی آپ کے پروگرام میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 8 مارچ کو ایک دن ہے، ہم سب لوگوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی حجاب والے بھی اور دوسرے بھی اور 4 لوگ اگر بیک وقت نکلیں گے اور ایک ہی جگہ پہ نکلیں گے تو وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے. لوگ جذبات کے عالم میں، بس آپ ڈاکٹر صاحب آپ یہ پروگرام کیا کریں کہ لوگ جذبات کو کنٹرول کریں اور ہر آدمی بضد ہوگا کہ میں نے اس ٹی چوک میں ضرور آنا ہے، میں نے اسی وقت آنا ہے جس وقت میرا مخالف وہاں آئے گا. تو پھر اس طرح کیسے حالات چل سکیں؟ اگر پولیس تھوڑی سی بھی کارروائی کرتی ہے تو آج کل یہ ٹیلی فون کیمرے ہیں، ان کے ایسے ایسے پوز بنا کے بتائے جاتے ہیں کہ پولیس ڈیمورلائز ہو چکی ہے، پھر ظاہر ہے ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. سو ہمیں جس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم کسی کے عقیدے کو چھیڑے نہیں اور اپنے عقیدے کو چھوڑے نہیں اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں اور زبان میں نرمی پیدا کریں اور وہ جملے اور وہ نعرے استعمال نہ کریں جو کسی کے عقیدے کے یا کسی کے کی دل آزاری کرتے ہوں. تو اس میں تو آپ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، آپ کی اتنی فالوئنگ ہے، آپ اس میں بہتر رول ادا کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ تھے. پی ٹی آئی دور حکومت کی سب سے بڑا دہشت گرد حملہ، 60 کے قریب لوگوں کی شہادتیں، اس موضوع پر ہم اپنا یہ پروگرام جاری رکھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. نماز جمعہ میں آج اس خودکش حملے کے بعد مسجد امامیہ میں قصہ خوانی بازار کی اس مسجد میں ایک قیامت کا سما تھا. ہر جانب انسانی اعضاء بکھرے ہوئے تھے اور ایک ایسا سما تھا، قیامت کا سما تھا جو شاید ہی کبھی اس انداز سے اس شہر میں دیکھا گیا ہو. درجنوں ایمبولنسز اس مسجد کی طرف دوڑیں اور اس کے بعد تقریباً تمام لوگوں کو جو کہ اس میں زخمی ہوئے تھے یا جن کی جانیں جا چکی تھیں ان کو ہسپتال میں منتقلی کا ایک بہت ہی مشکل عمل شروع ہوا اور اس کا فوکس رہا پشاور کا ایک بار پھر لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، جو کہ اس قسم کے کئی واقعات اس سے پہلے پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھ رہا ہے. لیکن یقیناً ایک بہت بڑا امتحان تھا آج اس ہاسپٹل کا، جہاں پر درجنوں کی تعداد میں زخمی پہنچ رہے تھے. ان کی اکثر بہت بری طرح سے اس میں مجروح تھے، اس میں کئی لوگوں کی جانیں جا چکی تھیں. ہاسپٹل انتظامیہ کے لیے، پیرامیڈکس کے لیے ایک بہت بڑا امتحانی صورتحال تھی. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں اس وقت کیا صورتحال ہے، آج کا سارا دن کیسے گزرا، اس پر بات کرنے کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد عاصم، جو کہ ترجمان ہیں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے. عاصم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت اب ہم آپ سے بات ہو رہی ہے، اس وقت ہاسپٹل کی کیا سچویشن ہے اوور آل؟ جی شکریہ سر. ایک قیامت صغریٰ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ LRH پہ گزری ہے آج ایک دفعہ پھر، کیونکہ ہماری بم بلاسٹ کی ایک ہسٹری ہے. 300 سے زائد بم بلاسٹ LRH نے خالی کیٹر کیے ہیں. یہ پرٹیکولر دھماکہ جو ہوا ہے یہ LRH کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ سے صرف 2 منٹ کے فاصلے پہ تھا. یعنی آدھے گھنٹے کے اندر ہمیں 250 کے قریب کیجولٹیز جو ہے وہ ریسیو ہوئی ہے. کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس 137 یعنی 137 انجرڈ جو ہیں وہ ایڈمٹ ہیں. ڈیتھ ٹول جو ہے ہمارے پاس جو ہے 57 جو ہے ڈیڈ باڈیز ہمارے پاس یہاں پر LRH میں لائی گئی تھی.
जिस तरह तो मैंने ये जिक्र किया बताइएगा कि कि अभी भी हमारे पास 187 आसिफ साहब, हैं। पहले तो ये बताइए कि जिस वक्त ये हुआ, ऑब्वियसली जुमे का वक्त था, नमाज का वक्त था, स्टाफ भी, डॉक्टर्स भी, पैरामेडिक्स भी उस फोर्स के साथ तो मौजूद नहीं होंगे जो कि एक यूजुअल होते हैं। लोग, लंच है, जुमे का वक्त है और उमूमी तौर पे लोग नहीं होते। तो ये जैसे ही ये वाक़या हुआ तो हॉस्पिटल की क्या सकत थी कोप करने की? उस वक्त क्या हाल हुआ जैसे ही ये वाक़या हुआ? और जैसे कि आपने कहा कि चंद मिनटों में वहाँ 200-250 ज़ख्मी और जिन लोगों की जानें जा चुकी थी वहाँ पहुँची, लाशें पहुँची। जी बिल्कुल, हम नमाज़ पढ़ रहे थे, बिल्कुल जुमा की नमाज में तकरीबन 1 मिनट था कि हमें इत्तला मौसूल हुई कि इस तरह बम ब्लास्ट हुआ और करीब ही हुआ है। तो हमने सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी है, डायरेक्टर साहब ने, डॉक्टर अबरार खट्टक साहब और हम सब इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमने नमाज़ एकदम से पढ़ी है और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी है। और जितने भी मस्जिद में डॉक्टर्स थे, सारे जिनकी ड्यूटी थी नहीं थी, जो घरों पे थे, आप यकीन करें कि आधे घंटे के अंदर अंदर सारे पहुंच गए थे। 250 के करीब आधे घंटे में कैजुअल्टीज़ को संभालना बम ब्लास्ट का, ये इंतहाई एक मुश्किल काम होता है। हम तो इससे गुजरे हैं, मैं ट्रामा हॉल में ही रहा हूँ और ये सारे ज़ख्मी और डेड बॉडीज़ जो हैं वो मेरी नज़रों से जो है वो गए हैं। और जो वहाँ के हालात थे तो किसी आम आदमी के लिए उसको सिर्फ वहाँ पे देखना और बर्दाश्त करना भी जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि नामुमकिन सी बात है। लेकिन ये था कि जितने भी हमारे नर्सिंग हॉस्टल हमारा करीबी है, तो सारे जो नर्सिस थी जिनकी ड्यूटी नहीं भी थी वो सारी आ गई थी। इतने हमारे पास इतना स्टाफ आ गया था कि हमने उनको फिर बाहर निकाला कि आप काइंडली जो गैर तो ज़रूरी जब ऐसी स्टाफ हैं, जो सूरत डॉक्टर्स हाल हैं, होती उनको हमने फिर है, जब ऐसी जी। सूरत हाल होती है और जैसे कि आपने कहा कि सैकड़ों टेरर इंसिडेंट LRH ने यानी कि लेडी रेडिंग हॉस्पिटल ने सहे हैं, वो इसका मरकज़ रहा है। ये बताइए, जब ऐसी सूरत हाल होती है यकीनन लॉस ऑफ ब्लड बहुत होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बड़ी ज़रूरत होती है, उसको कैसे कोप किया? जी, लेडी अस्पताल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है वो सूबे का सबसे जदीद और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। हमारे पास तकरीबन 300 के करीब कैजुअल्टीज़ को एकोमोडेट करने की स्पेस है। ना सिर्फ स्पेस है, हमारे पास अपनी फार्मेसी है, वहाँ पे फुल फ्लेज फार्मेसी है ऑनलाइन, हमारे पास अपना ब्लड बैंक है वहाँ पे। ज़ाहिरी बात है, सिचुएशन इस तरह थी कि हमने खुद थोड़ा सा स्टाफ को भी कहा कि आप खून दें। यकीन करें कि 1 घंटे के अंदर अंदर हमें जो है ना इतना खून वॉलंटियर हमें हो गया और अस्पताल के स्टाफ ने भी इतना दिया कि हमें फिर मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने बाकायदा ऐलान किया कि बस अभी हमें खून की ज़रूरत नहीं है। आपने ये नहीं सुना होगा कि मतलब इमरजेंसी, इतनी बड़ी इमरजेंसी में इतना रैपिड आपने उसको कोप करना होता है। आपने नहीं सुना होगा कि ये तो डॉक्टर नहीं वाकई थी या एक नर्स नहीं बहुत था ही या मेडिसिन नहीं खराज थी। तहसीन आप पेश यकीन करें करना कि इतना ज़्यादा है। स्टाफ आ गया था कि हमने उनको जो है ना, उनको हमने फिर बाहर निकाला कि बहुत ज़्यादा स्टाफ हमारा जमा हो गया था वहाँ पे। क्योंकि तो ये है तो कि खराज तहसीन देना चाहिए हॉस्पिटल को, जी हॉस्पिटल बिल्कुल। इंतज़ामिया को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को। एक बहुत ही ख़तरनाक ये पूरी सूरत हाल रही है। ये बताइएगा कि इस वक्त जो मरीज़ हैं उनका स्टेटस क्या है? आपने बताया कि 150 के करीब मरीज़ अभी भी हैं, उनका स्टेटस क्या है कि ICU में कितने हैं, कितने जो हैं स्पेशल केयर में हैं, कितने जो हैं वो जस्ट एडमिटेड है मगर उनकी सिचुएशन नॉर्मल है? जी, हमारे पास इस टाइम जो है 137 इंजर्ड दाखिल हैं। उसमें से 8-10 ऐसे हैं जो क्रिटिकल हालत में दाखिल हैं। ऑपरेशन थिएटर के अमले ने बहुत ज़्यादा वो की, कुछ सर्जरीज हमने की इमरजेंसी में। इस वक्त हमारे पास, मैं दोबारा जिक्र करता चलूँ कि 137 इंजर्ड दाखिल हैं मुख्तलिफ वार्ड्स में, जिसमें 8-10 जो हैं ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं और उनको जो है कुछ को ICU में भी रखा है, उनको जो है जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद आसिम, तर्जुमान लेडी रेडिंग हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद हैं, जिसने आज तबाही का ये मंजर देखा और फिर मरीज़ों का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनको लुक आफ्टर किया है। ये बहुत बड़ा इम्तहान था। एक बार फिर पेशावर के इस लेडी रेडिंग हॉस्पिटल का कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पेशावर में मुल्क में इस अंदाज़ की दहशतगर्दी का वाक़या और बड़े अरसे बाद इसकी वापसी, और इस हवाले से क्या सूरत हाल है, क्या KP के उसकी पुलिस और उसकी इंटेलिजेंस ये तमाम मामला भूल गई थी, और क्या सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हुए करते थे वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, उस अंदाज़ की चौकसी नहीं है। तमाम उमूर पर बात करते हैं छोटे से वाक़े के बाद। ख़ुदकुश हमला, 57 हलाकतें, 137 अफराद ज़ख्मी। इस किस्म की ख़बरें और इस किस्म के नंबर्स हम चंद साल पहले सुना करते थे। हम पाकिस्तानी पिछले कई सालों से जिस माहौल में हैं
اس میں ہم بھول گئے تھے کہ پاکستان میں اس انداز کی دہشت گردی واپس آ سکتی ہے۔ یقیناً پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئی ہے، بلکہ کافی تیزی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن اس انداز کی اندھوناک دہشت گرد حملے، اس انداز کے خودکش واقعات یقیناً ہماری معلومات میں اس وقت ایسا لگتا تھا کہ ہم شاید بھول رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمومی طور پہ جو سیکیورٹی اسٹیٹس ہوتا تھا، خاص طور پہ ان مقامات پہ، مذہبی مقامات پہ، مساجد پہ، امام بارگاہوں پہ، اب وہ اس انداز کی سیکیورٹی بھی ہم نہیں دیکھتے جو اس سے پہلے ہوا کرتی تھی، اس انداز کی چوکسی بھی ہم نہیں دیکھتے۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آج کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ تھا، لیکن اس حوالے سے کوئی اسپیسیفک الرٹ موجود نہیں تھی پولیس کے پاس اور دوسری سیکیورٹی ایجنسیز کے بعد۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا ہے، لوگ اس واقعے کے انداز سے اب تیار بھی نہیں تھے، اور آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے دہشت گرد آیا اس نے پولیس پر حملہ کیا، ان پر گولیاں چلائی، ان کو ہلاک کیا اور دوڑتا ہوا اندر گیا اور ڈیپ اس مسجد کے اندر جا کے اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا، اور اس نقصان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پاس کم از کم 5، 7 یا 10 کلو کے قریب بارودی مواد تھا۔ کیسا یہ واقعہ ہے؟ کیا یہ ون لون انسیڈنٹ ہے یا ایک خدا نخواستہ ایک بڑی لہر کی آغاز ہے؟ ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز سینئر صحافی افتخار فردوس۔ بہت بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب، ہم بالکل بھول گئے تھے اس قسم کے واقعات۔ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جس نے اس سے پہلے اس قسم کے سینکڑوں واقعات میں سرو کیا ہے لوگوں کو، وہ بھی بھول گئے تھے۔ گویا کہ یہ ایک واپسی ہوئی ہے اس طرح کی۔ کیا آپ کا تجربہ کہتا ہے کہ یہ جو پشاور کا واقعہ ہے، بالکل ہم بریکٹ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کا واقعہ ہے، اس قسم کے واقعات پوری دنیا میں ہوتے رہے ہیں، اور یہ اس پہ لگ رہا ہے، اس پہ چھاپ ہے داعش انداز کی دہشت گردی کی جو ہم دیکھتے رہے۔ آپ کا تجربہ، آپ کی معلومات اس وقت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے اس وقت؟ شکریہ کامران صاحب، آپ نے میرے تجربے کی بات کی تو میں اس کو ایک تسلسل میں دیکھتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں اگست 15 کے بعد افغانستان کے اندر داعش ان پرٹیکولر نے امام بارگاہوں کے اندر 2 خودکش دھماکے جو ہے وہ کیے تھے، اور یہ اسی کا تسلسل ہے جو اب پشاور میں آپ پہنچا ہے۔ اور یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس بارے میں جو معلومات ہیں وہ بہت کلیئر ہے۔ صوبے کے آئی جی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ داعش جو ہے وہ اس وقت تمام ملیٹنٹ آرگنائزیشنز میں، آؤٹ فٹس میں سب سے بڑا تھریٹ ہے۔ جو آخری تھریٹ داعش کے حوالے سے آیا تھا وہ کرسمس کے موقع پہ آیا تھا، لیکن اس طرح کے واقعات ہوئے نہیں۔ اور جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں جو ہے ایک سیکیورٹی اجلاس بھی ہوا، اور جس میں یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اس قسم کا کوئی ایگزیکٹ تھریٹ الرٹ بھی جو ہے وہ جاری نہیں تھا۔ لیکن ادھر جو ہے میرا آپ کے ساتھ تھوڑا اختلاف ہے کہ یہاں پر ایک پولیس کی پرماننٹ غارت موجود ہے، اور جو سب سے پہلے خودکش حملہ آور نے جو ہے وہ اٹیک کیا، وہ پولیس والوں کو جو ہے وہ گولی ماری، جس میں ایک تو موقع پر شہید ہو گیا اور ایک ابھی بھی ہاسپٹل میں جو ہے وہ کریٹیکل ہے۔ تو یہ کہنا کہ سیکیورٹی نہیں تھی یہ تو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن سیکیورٹی چوکس نہیں تھی، کیونکہ اگر آپ سی سی ٹی وی فوٹیج اور گراؤنڈ ریالٹیز کو ملا کے دیکھ لیں تو تقریباً 28 سیکنڈ کے اندر جو ہے خودکش حملہ آور جو ہے وہ اندر داخل ہو چکا ہے، اور اس نے جو ہے ساری کارروائی جو ہے وہ کی۔ تو ان دا لارجر کانٹیکسٹ یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ میں نہیں دیکھتا، بلکہ یہ داعش کے وہ پنجے ہیں جو پورے اس خطے کیا اسٹیٹس ہے اس وقت عمومی طور پہ کے پی میں، بلوچستان میں اوور آل داعش ریلیٹڈ، داعش کی پریزنس کے حوالے سے کیا ہماری معلومات ہے؟ اس کے ٹینٹیکلز کتنے ہیں؟ یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے؟ کیونکہ داعش بہرحال جب بھی اس کا نام آیا ہے حالیہ سالوں میں، وہ افغانستان میں ہونے والے واقعات، شام میں ہونے والے واقعات، عراق میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے آیا ہے۔ پاکستان میں داعش کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے، لیکن اس انداز کے داعش حملوں کی ہمیں کوئی عادت نہیں ہے۔ کیا ہے پاکستان میں داعش کا اسٹیٹس؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ داعش افغانستان سے یہ بھیجا گیا ہو اور یہ وہاں کی کارروائی ہو؟ دیکھیں، جہاں تک میرے پاس اس ٹائم پر معلومات ہیں اور جہاں تک انویسٹیگیشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، اس میں یہ تو ہے کہ جو سوسائڈ بومر ہے وہ لوکل جو ہے وہ نہیں تھا، اور مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ افغانستان سے ہی جو ہے وہ آیا تھا۔ دوسری بات جو ہے وہ ضروری، وہ میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے داعش کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی، تو آئیسس اس خطے میں واحد ایک ایسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس کی لوکل آئیڈیولوجیکل پریزنس جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ باقی جو ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی جو ہے نہ لگی ہے اور ان کے خلاف اٹیکس جو ہے وہ کرتے ہیں۔
لیکن جہاں تک داعش کی ہماری معلومات ہے اور جو اس کی آئیڈیالوجیکل فالوئنگ ہے اس میں گیپس جو ہے وہ ضرور تر ہیں، اور یہ افغانستان سے تو موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، لیکن کامران صاحب اگر آپ داعش کی جو ہے لائک میپنگ ان کی چیک کریں تو وہ 2 چیپٹرز میں اس خطے کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک آئیسس کے پی ہے جو ان کا خراسان کا چیپٹر ہے جو افغانستان سے لے کر اٹک تک آپریشنل ہے، اور دوسرا جو انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے وہ آئی ایس پی پی ہے جو پاکستان کا چیپٹر ہے، جس میں بلوچستان اور باقی پاکستان کے اربن سینٹرز موجود ہیں۔ جہاں تک انٹیلیجنس کی بنیادوں پر معلومات جو ہے اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس میں بہت زیادہ کلیئرٹی ہے، اور سیکیورٹی ذرائع اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کے سلیپر سیلز جو ہے وہ اربن اور رورل ہبز میں جو ہے موجود ہے، اور وقتاً فوقتاً پشاور جیسے علاقے کے اندر بھی ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے obviously ان کی پریزنس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اس ٹائم پر ایسے حملے جو ہے وہ کر سکتے ہیں جو سیکٹیرین موٹیویٹڈ ہیں، کیونکہ داعش کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ابو مصعب الزرقاوی کی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ سیکٹیرین بنیادوں پر جو ہے وہ بنائی گئی تھی، اور ایک سیکٹیرین ڈیوائیڈ جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ مگر اس انداز کی اس کا اسپریڈ نہیں ہے، اس انداز کا یہ آرگنائزیشن نہیں ہے جو کہ ہم نے انہی لائنز پہ جو دوسری آرگنائزیشن دیکھی ہیں پاکستان کے اندر جو کہ بہت بڑا ٹیرر رہا ہے اور وہ کئی سالوں وہ جاری رہا ہے، لگ نہیں رہا کہ اتنی وائڈ سپریڈ یہ آرگنائزیشن ہے، اس کی اتنی وائڈ سپریڈ فالوئنگ ہے ضرور، مگر یہ یقینی طور پہ محدود ہے۔ ایک تو یہ جو ہے مڈل ایسٹ سے کنٹرولڈ ایک موومنٹ ہے، اس کے لوکل ٹینٹیکل جو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان کی لوکل پریزنس نہیں ہے وہ میں جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھتا، بلکہ جو عناصر ضروری ہیں ایک ایسی موومنٹ چلانے کے لیے وہ افغانستان کے اندر اور پاکستان کے اندر جو ہے کچھ حد تک موجود ہیں، لیکن کامران صاحب اس کی زیادہ تر تاریں جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اگر افغانستان کے اندر ڈیس انٹیگریشن ہوتی ہیں اور وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو افغانستان کے اندر جو ہے وہ اس ٹائم پر موجود ہیں اور وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہاں پر ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے تو خدشہ یہی ہے کہ وہ سارے گروپس جو ہے وہ داعش کی طرف جو ہے وہ جانے لگ جائیں گے، کیونکہ بہرحال افغان طالبان نے بھی داعش کو اپنا دشمن اول قرار دیا ہے، اس کے خلاف وہ ایکشن کرنا چاہتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ گروپ ہے جس میں امریکہ اور افغان طالبان متحد ہیں کہ داعش کے پیچھے جانا ہے۔ جی بالکل، اس بات میں تو، اور اگر ہم دیکھیں تو شاید ان ایریاز کے اندر اگر ان کی نئی آمد ہوئی ہے تو وہ اس وجہ سے بھی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے جو بارڈر کے 2 بڑے صوبے ہیں کنڑ اور ننگرہار جو باجوڑ، مومند اور خیبر کے ساتھ لگتے ہیں، وہاں پر افغان طالبان نے کافی مؤثر آپریشنز جو ہے وہ کیے ہیں، تو مے بی دے آر آن دا رن، جو ان علاقوں میں آ کر انہوں نے جو ہے وہ پناہ لی اور یہاں پر آپریشنز جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کامران صاحب کہ اگر صوبے کے آئی جی جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک خطرہ ہے تو واقعی میں اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ تو افتخار صاحب یہ بتائیے گا کہ اس قسم کا واقعہ، اس اسکیل کا جب واقعہ ہوتا ہے وہ دیکھا یہ گیا ہے، اور یہ اس کی ایک یقین سگنیفیکنس ہے کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس اسکیل کا جب آپریشن ہوتا ہے وہ ٹائمڈ ہوتا ہے، جو لوگ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا اسکیل ہوگا، کتنا بڑا یہ دھماکہ ہوگا، کتنے لوگ اس میں مارے جائیں گے، تو یقیناً اس کو دیکھ کے کیا گیا ہے۔ تو ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کا کیا اندازہ ہے، یا آپ کی جو سیکیورٹی آفیشل سے بات ہوئی ہے، ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آسٹریلیا آئی ہے، امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کے لیے، آئی ڈونٹ نو کہ یہ واقعی کہ داعش پاکستان کے خلاف اس طرح سے، مگر ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایران نیوکلیر ڈیل ہونے جا رہی ہے، یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ اگلے 24-48 گھنٹے میں یہ نیوکلیر ڈیل ہو جائے، which will be a major بریک تھرو ایران کی ریوائول کے لحاظ سے۔ آپ کا کیا اندازہ ہے؟ جی دیکھیں، میں ان ساری باتوں کو جو ہے منوان مانتا ہوں، اور سیکیورٹی آفیشل سے جو ہماری جو ہے وہ بات ہوئی ہے اور جو ہائی رینکنگ ہے اور جو فیلڈ میں ہیں وہ سب ملا کر ایک بات تو کلیئر ہے کہ آبویسلی یہ سیکٹیرین ایشو کو فین کرنے کے لیے یہ دھماکہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ دوسری، جہاں تک آپ نے آسٹریلیا کی جو ہے وہ بات کی اور کرکٹ کے لحاظ سے بات کی، تو کرکٹ بذات گیم نہیں بلکہ پاکستان کا ایک امیج جو گلوبلی جو بننے جا رہا ہے، ابھی ریسنٹلی پی ایس ایل ہوا اور اسے پہلے بھی کچھ جو ہے ٹورنامنٹس وہ ہوئے، تو ایک پاکستان کا جو گلوبل امیج ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے جتنی بھی جو ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں وہ ضرور ایک ٹیرر نیٹ ورک جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس ایریا کے اندر، اور یہ امیج ان کو فائدہ مند بنتا ہے کیونکہ اگر آپ گلوبلی سپریس ہوتے ہیں تو آپ کی لوکل اکانومی بھی سپریس ہوتی ہے اور ایسے آرگنائزیشنز کو کام کرنے میں جو ہے وہ آسانی رہتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے افتخار فردوس، ممتاز سینئر صحافی پشاور سے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ دنیا خبر کی دنیا